बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूयॉर्क से शाहिद रजा रांझा सियासी दरबार के साथ हाजिर है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा तैयबा ज़िया चीमा साहिबा, जो कि एक कालिम नवीस हैं, मुसन्निफ़ा हैं और यहाँ की कम्युनिटी मामलात में बहुत गहरी नज़र रखती हैं। तो मैं मोहतरमा आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबसे पहले ये बताएं कि आपका ओवरसीज का सफर कब और कैसे शुरू हुआ? जी, हम 1984 में जब स्टूडेंट इसलिए समझें कि जब मैं फर्स्ट टाइम अमेरिका आई और बस 84 से लेके अब तक अब 2000 हो गया है, तो ओवरसीज की ही खाक छानी है। उसमें सऊदी अरब भी रहे, अमेरिका में बहुत ज़्यादा मुद्दतें हो गई हैं, यहीं पे हैं, और इस दौरान पाकिस्तान भी गए। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि मैं टीन एज थी या बहुत ही यंग जब से मैंने मुल्क छोड़ा और एज ए ओवरसीज ही मैं वॉलंटियर काम और मैंने ज़िंदगी गुजारी। अच्छा, तो आप क्या समझती हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो मुश्किलात आज दरपेश हैं वो कैसे और किस तरह हल की जा सकती हैं? अब मुश्किलात की तो एक लंबी लिस्ट है ना, कि आप शादी की भी हैं, वीज़ों की हैं, इमिग्रेशन की हैं, और इसके अलावा अभी तो लेटेस्ट जो है कोविड-19 की हैं, बहुत सी हैं। अब आपका किस तरफ आप कौन सा पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी मुश्किल है, क्योंकि मुश्किलात तो हमेशा से रही हैं इनको। स्पेशली जो इनको मुश्किलात इनके अपने मुल्क पाकिस्तान में आती हैं, मिसाल के तौर पर लोग इनकी प्रॉपर्टियों पर नजर रखते हैं, मिसाल के तौर पर लोग इनको मुकदमात में उलझाते हैं, इन पर कैसे और किस तरह काबू पाया जा सकता है? हाँ, ये वो दो तरह के हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। एक जो बाहर ही रहते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज और मसाइल पाकिस्तान में हैं और वो बड़ी बेबसी का शिकार हैं, जैसे उनकी जायदादों पे कब्जा हो जाता है और जैली काम हो रहे हैं, और बाज़ दफ़ा किडनैप हो जाते हैं ये लोग और खुद इनके रिश्तेदार इनको बहुत हार्ड टाइम देते हैं। और फिर दूसरे वो ओवरसीज हैं जो मूव हो जाते हैं पाकिस्तान, वापस बेचारे चले जाते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वहाँ परवरिश करेंगे और वहाँ पे रोजगार उनको उनकी मुश्किलात भी बहुत ज्यादा हैं। तो इसमें तो सारा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का है ना, जो हमेशा से, ये कोई एक गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि ओवरसीज का भी आप देखें ज़ियाउल के दौर में ज्यादा हमारी लेबर का बाहर गया था और हमारी लेबर क्लास जो सही रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की, उनके मुश्किलात के वो ज्यादातर फैमिली उनकी पाकिस्तान में होती है और वो बाहर मेहनत मजदूरी करने जाते हैं, वो इनसिक्योर हैं पीछे। आजकल तो बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए हैं। अभी रिसेंटली भी आपने एक वाकया मोटरवे वाला जैसे सुना, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो गवर्नमेंट का बहुत अमल दखल रहा है कि उन्होंने सिक्योरिटी इस तरह नहीं दी, ओवरसीज को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी, अहमियत नहीं दी, बल्कि अवाम भी तंज करती, यानी सैडिस्ट लोग हैं ना, कि खुद तो बाहर जा नहीं सके, तो जो लोग बेचारे बाहर गए हैं, ओ तुम मुल्क क्यों छोड़ा था बाहर क्यों, एक तो उनको निश्तरजब होना, दूसरा उनका ज़रिए मुबादला खाना। हमेशा से गवर्नमेंट सारी नाकाम रही हैं ओवरसीज को, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें कौन सा इन्होंने वोट डालना है, वोट का हक तो मिला नहीं ना कुछ, तो उन्होंने सिर्फ पैसा लेने की मशीन इनको समझा। बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा। मालूम है कि वोट का हक हासिल हो चुका है, बल्कि दोहरी शहरियत पर पाबंदी भी उठा ली जाने का कभी इम्कान है। तो क्या समझते हैं कि वोट का हक हासिल होने से हम अपने मसाइल बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे? नहीं, वोट का हक अभी देखें हासिल कानूनी तौर पे ऐसे कोई हुआ है, लेकिन लोग वो तो जब है ना, जब स्पेशल वापस जाके वोट डालें। अब देखें ना, हमारे भी अमेरिका में इलेक्शन है, तो आजकल कोविड-19 की वजह से सारे घरों में बैठे बैलेट मेजॉरिटी सारे कर रहे हैं। ऐसी सहूलत तो कोई नहीं है ओवरसीज को। तो इस एतबार से ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके बहुत कम वोट होंगे, और पिछले ये पीटीआई के इलेक्शन में भी बिल्कुल जीरो के बराबर ही आप समझिए कि वो कोई सिस्टम ही नहीं था, कंप्यूटर पे कोई सिस्टम ही ऐसा नहीं था बैलेट का। तो अब जाके कितने वो कोई जुनूनी लोग होंगे जो कि गए थे
وہ تو ایک تبدیلی کے لیے گئے تھے، یوزلی نہیں. ابھی میں نہیں سمجھتی کہ اوورسیز کے لیے کوئی سہولت اس طرح کی ہے کہ وہ باہر بیٹھ کے امریکہ کی طرح بیلٹ ووٹ کر سکیں. اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوہری شہریت کے ساتھ ہے، وہ تو صاف ظاہر ہے کہ اب یہ ایک میں پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتی کہ جو پہلے مخالف تھے دوہری شہریت کے ساتھ الیکشن کے، وہی اب حامی ہو گئے ہیں کہ دوہری شہریت والوں. تو یہ پولیٹیکل گیم ہے. ایک سوال یہ بھی ہے، ایک دفعہ آپ بھی پاکستان میں پاکستان کی خدمت کرنے گئے تھے، بلکہ آپ عمران خان کے شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹر، میری بات ڈاکٹر چیمہ، مراد ڈاکٹر چیمہ سے ہے کہ وہ ان کے بانیوں میں سے شامل ہے، تو آپ نے نہ آنے کا ایک عزم کیا تھا، تو پھر آپ اتنی جلدی واپس کیوں لوٹ آئے؟ نہیں، ہم لوگ تو ویسے آئے تھے، آئے ہی اسٹوڈنٹ تھے دونوں، یعنی پڑھنے کو. پاکستان جب آپ پاکستان میں واپس، وہی بتا رہی کہ ہم واپس جانے کے لیے آئے تھے، ہم کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے تھے. ہم پاکستان میں واپس چلے گئے، یہاں کی ڈگری لی. ڈاکٹر صاحب نے جان ہاپکنس سے 2 بلکہ بورڈ کیے، اور کینسر پیتھولوجسٹ، اور بہت اللہ نے ان کو قابلیت دی. تو عمران خان، شوکت خانم اس وقت نیا تھا، 96 کی بات ہے، تو انہوں نے بلا لیا. یعنی ہمارا بھی شوق تھا، ہم نے واپس تو جانا تھا. ہم واپس گئے اور ہم وہاں رہے، گھر بنا لیا تھا. لیکن وہاں کے کچھ مافیاز کی وجہ سے، کچھ جو میں آؤٹ اسپوکن ہوں، اسٹریٹ فارورڈ اور بہت بلنٹ بولتی ہوں، حق گوئی، اس وقت بھی یہی تھا، لیکن میں میڈیا میں نہیں تھی. لیکن یہ کام تو میرے زندگی کا، جب سے میں نے وہی سنبھالی ہے، حق گوئی میرے لیے ایسے ہے جیسے میں نے کھانا پینا ہے، میرے جینز میں. تو وہ مجھے کچھ مافیاز کی وجہ سے بہت تھریٹ تھی. تو عمران خان کے نوٹس میں یہ ساری چیزیں ہیں، بلکہ اس کو بہت دکھ تھا کہ اس طرح جانا پڑا. تو ہمیں مجبوراً پھر پاکستان سے اپنے بچے ہمارے کڈنیپ ہو جاتے اگر ہم واپس نہ آتے. تو یہ پرانے پرابلمز ہیں، یہ آج کے ایشوز. بریاں تھیں. کیا آپ ایک اہم کالم نویس کی حیثیت سے اور اخبار نویس کی حیثیت سے ہمیں بتانا پسند فرمائیں گی کہ وہ کون سی مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے شوکت خانم کو چھوڑ کر آپ کو واپس امریکہ آنا پڑا؟ یہ ہماری ذاتی تھی، ذاتی بھی نہیں تھی. میں نے جیسے آپ سے کہا، اس وقت میں کالم نویس نہیں تھی. یہ بات ہے 96 میں ہم گئے، شوکت خانم نیا نیا بنا تھا، اور میرے میاں پائنیئر ہیں، لیب کے ہیڈ تھے. انہوں نے لیب اسٹیبلش کی تھی، اور ہم نے گھر بنا لیا تھا کیونکہ ہم پڑھنے آئے تھے. میں نے آپ کو بتایا ہم پاکستان چلے گئے، لیکن وہاں پہ کچھ ریلیجس مافیاز ہیں جو ابھی تک ہیں. جو ایک کلچر ہے کہ مافیاز ہیں، یہ پولیٹیکل مافیاز، ریلیجس مافیاز، سب مافیاز بن چکے ہیں. آپ سوچیں کہ 96 کی بات ہے. تو وہ میں اسی طرح جب اس وقت لکھتی نہیں تھی لیکن بولتی تھی، اور جہاں تو وہ بس کہ بھئی یہ ہمیں کیوں ایکسپوز کر رہی ہے. کچھ دشمنی پہ آ گئے، کچھ بچوں کو کڈنیپ کرنا، یہ وہ کافی خطرناک حالات ہو گئے تھے. اور بچے میرے سٹیزن، ہم لوگ سٹیزن امریکن. تو سب کی یہی ایڈوائس تھی کہ آپ لوگوں کو یہاں کے حالات جو، یعنی آپ سوچیں نا کہ یہ ہمارے مافیاز شروع سے ہی ایسے تھے. میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کا معاملہ نہیں ہے. تو ہمیں واپس آنا پڑا کہ ہمارا اپنا ملک چھوڑنا پڑا. اس کے بعد میں نے قلم سنبھالا. پہلے میری زبان تھی، اور پھر جب میری زبان بندی ہوئی کہ نکل جاؤ اس ملک سے، نہیں تمہارے بچے اغوا کر لیں گے، تو ہم امریکہ آ گئے. اور یہ میرا خیال آپ کا انٹرویو ہے، پہلی دفعہ میں کسی، کیونکہ اپنے شاہد بھائی کو بتا رہی ہوں، میں نے کبھی کسی انٹرویو میں یہ نہیں بتایا کہ واپس آنے کی وجہ کیا ہے. کہ ابھی نہیں ہے یہ سٹوریز، یہ بس بدنصیبی ہے پاکستان کی کہ جب بھی کوئی حق بولا ہے، حق پہ چلا ہے، اس کو مافیاز نے بیٹھنے نہیں دیا. تو ہم آئے، آ کے پھر میں نے قلم سنبھالا، اور ہم 2000 میں واپس آئے. اور انہی دنوں مجید نظامی نوائے وقت کے جو مالک ایڈیٹر، وہ آئے ہوئے تھے امریکہ اپنے ہارٹ چیک اپ کے لیے. وہ ان کا آخری وزٹ ہی تھا، اس کے بعد وہ امریکہ کبھی نہیں آئے. اس وقت پھر کانٹیکٹ ان سے ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ لکھو. اور میں لوکل پیپرز میں لکھتی تھی امریکہ میں، انہوں نے کہا لکھو. اور نوائے وقت میں انہوں نے مجھے چھاپنا شروع کر دیا، اور میں نے قلم سنبھال لیا. اب بولنا اب دوبارہ میں نے پھر سوشل میڈیا پہ شروع کیا ہے، یا بس میں لکھتی ہوں حقائق الحمدللہ. آج کل اوورسیز پاکستانیوں میں آپ کے سوشل میڈیا پر تقاریر اور آپ کی سوشل میڈیا پر ایکٹیویٹیز بہت پاپولر ہیں. کیا یہ صرف شہرت کے لیے ہے، یا کہ اس میں آپ اپنے اوورسیز بھائیوں کی ان مشکلات کو
ظاہر کر کے ان کے حل کے بارے میں سوچنا چاہتی ہیں؟ شہرت تو بہت ہی ایک چیپ ورڈ ہے، کیونکہ آپ کو شاید میرے خاندانی بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا کہ یہ ملک جو ہے یہ میرے باپ نے بنایا ہے. میرے والد گولڈ میڈلسٹ تحریک پاکستان ہے، اور وہ اس وقت 20 سال کے تھے جب پاکستان بنا، تو پہلا جھنڈا وزیر آباد اسٹیشن پہ انہوں نے لگایا تھا. تو میں اس گھرانے سے ہوں، نظریاتی گھرانے سے ہوں. یعنی کہ بائی بورن آپ مسلم لیگی ہیں؟ جی، میں بائی بورن مسلم لیگی ہوں، اور میں ہی پاکستان کا وہ نظریہ ہوں جس کی جو قائد اعظم نے دیا. نون میم کاف توئیں بے سے میرا کوئی کسی سے تعلق نہیں، اور وہ میرے اندر بلڈ بولتا ہے. تو کیا شہرت، مجید نظامی صاحب نے بھی تو اسی لیے آپ کے قلم کو پہچانا تھا؟ جی جی. تو یہ جو شہرت اور دولت ہے نا، یہ ہمارے گھر کی لونڈیاں تھیں، جوتیاں تھیں. ہمارے گھر تو بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے سیاستدان جو تھے وہ ہمارے والد کو سلوٹ کرتے تھے، کیونکہ والد نے ایک بہت بیوروکریٹ افسر تھے، اور آنےسٹ ڈیڈ آنےسٹ قائد اعظم کے آنےسٹ افسروں میں سے وہ تھے. اور آئی مین اسٹوڈنٹس یوتھ میں سے سیالکوٹ یوتھ ونگ کے جنرل سیکرٹری تھے. اور پھر الحمدللہ سیالکوٹ علاقے کے وہ جو چند ایک پڑھے لکھے تھے ان میں تھے. ابھی بھی الحمدللہ میری فیملی، میرے خاندان کے لوگ ڈیڈ آنےسٹ کہلائے جاتے ہیں. موجودہ حکومت بھی ان کو کبھی بھی کوئی بھی سینسٹیو پوسٹ دینی ہو تو میرے خاندان کے لوگوں کو دیتے ہیں. تو شہرت تو اور پیسہ، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ توبہ استغفار، ان کو وضو والا بندہ تو نام بھی نہ لے ان کا نا. تو آگے باقی رہ گئی اوورسیز کی پین میرے اندر کیسے. تو میں خود اوورسیز ہوں نا. میں نے، آپ کو پتہ ہے میں کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہوں. جی. کالم نگار بعد میں بنی، یہ سوشل میڈیا تو کل کی بات ہے نا. جی جی. میں کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہوں 30 سال سے. جی جی. میں 7 اسٹیٹس میں رہی ہوں، اور 7 اسٹیٹس کے اسلامک سینٹرز میں اور پاکستانی اور مسلم اور غیر مسلم کمیونٹی کی میں نے سروسز دی ہوئی ہیں. تو میرے قلم سے، میری زبان سے میری ہڈ ورتی، میری جگ ورتی بولتی ہے، کتابی باتیں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ عزت اور شہرت تو اس کو دیتا ہے نا جو دل کی سٹ سے بولتا ہے. اور سٹ دل میں، شاید رانجھا کیوں مجھے کلک کر کے سنے گا جب تک اس کے دل کو چوٹ نہیں لگے گی میری بات سے. ٹھیک. کووڈ-19 کے دنوں میں آپ بھی پاکستان میں تقریباً پھنس کے رہ گئی تھیں، یعنی کہ آپ ان اوورسیز میں تھیں جنہوں نے ڈائریکٹ کووڈ-19 کے دنوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بچے یہاں پر تھے اور آپ پاکستان میں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت اور اوورسیز کے درمیان جو کووڈ-19 کے دنوں میں ایک خلا تھا وہ کیا تھا، اور کون سے ایسے کام تھے جس پر حکومت نے قابو نہ پایا ہو، اور کون سے ایسے کام تھے جن کو اوورسیز نے نہ سمجھا ہو؟ بہت مشکل وقت تھا گو کہ پاکستان کے لیے بھی. ہاں، میں 4 مہینے وہاں پہ سٹک رہی. اچھا، دوسری بات میں آپ کلیئر کر دوں کہ میں پاکستان میں بھی رہتی ہوں، یعنی میں یہی نہیں رہتی. اب الحمدللہ بچے گرون اپ ہیں، پڑھ لکھ کے ہیں. تو میں نے پاکستان میں میرا گھر ہے، ہمیشہ سے رہا ہے. میں پاکستانی ہوں، ڈیول نیشنل ہوں. میرے 2 پاسپورٹ ہیں. میں پاکستانی پاسپورٹ ہمیشہ رینیو کراتی رہتی ہوں، اور وہاں میرا گھر ہے. اور میں 6 مہینے ونٹر سارا وہاں رہتی ہوں، اور ایک بہت فاؤنڈیشن چلا رہی ہوں. تو جہاں میں وہاں رہ کے پاکستان، پہلے شوکت خانم تھا، اب یہ ہے. یہ بعد میں بات کریں گے. تو میں بالکل امریکہ میں نہیں بیٹھی رہتی، ورنہ میں اتنا بولوں لکھوں کیسے اگر میں لوگوں میں نہیں اٹھتی پھرتی. تو اسی لیے میں نے، وہ جب تھا نا انہی دنوں میں پاکستان میں ہی تھی، تو یہ ہو گیا وائرس کا کام. تو بہرحال میں نے دیکھا، میں چشمدید گواہ ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بہت مشکل ایک ٹیسٹ ہے. لیکن یہ نا تجربہ کار لوگ رکھ لینے، اور کوئی بہت اتنا میرے نا واٹس ایپ گروپس اوورسیز، میں اتنی ان سے کانٹیکٹ میں رہی ہوں اور ابھی تک ہوں. یورپین مزدور ہمارے اسٹوڈنٹس، اور ہمارے گلف اور سعودی عرب کے، ان لوگوں کا اتنا مشکل وقت تھا. ان کی جابیں چلی گئی، ان کو ٹکٹیں نہیں مل رہی. وہ میرے پہ تکلیف گزرتی تھی. میں پاکستان میں بھی 4 مہینے جو رہی کووڈ میں، اس میں بھی میں تڑپتی رہی، لکھتی رہی، بولتی رہی. یہاں پہ بھی تڑپتی اور لکھتی، اور ابھی بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. ان کو واپس جانے کا فلائٹس نہیں مل رہی، ٹکٹ 3 گنا زیادہ ہیں، اور وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. تو بہت سے مشورے بھی دیے، سب کیا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں زلفی بخاری ٹوٹلی فیلئر ہے، یہ منسٹری فیلئر ہے. کیسے؟
دیکھیں یہ بیانات دیں اور پھر آپ کا وہ جو ہے سرور خان کے کیا ہوا باز، ہاں یہ نا تجربہ کار لوگ آ کے اور ایک آزمائش بھی تو بہت بڑی بن گئی نہیں، نا، اس کے ایک بیان سے تو سب کمیونٹی کو تکلیف وہ پہنچی. ایک بیان سے آپ ہو جاتے ہیں نا. آپ کو جو بیان اچھا دے دے گا تو آپ لوگ جو آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا. جی جی. جو سڑکوں پہ گلف میں سعودی عرب میں وہاں پہ بیٹھے تھے، جن کو فائن لگ رہے تھے، جن کے اقامے ختم ہو رہے تھے، جن کی جابیں چلی گئی تھی، جن کے کفیل ان کو ذلیل کر رہے تھے، جن کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں، جن کے پیچھے لوگ مر گئے، قیامت برپا تھی، ان کو آگے کبھی کوئی زلفی بخاری نے 2 انٹرویو دینے. لیکن میرا سفارت خانوں کو بھی میرے ساتھ کانٹیکٹ رہا، میرا سارا. اب میں اس انٹرویو میں تو نہیں، آپ جا کے ساری ویڈیوز ایسے تو نہیں تڑپتی. فیلئر. آگے چلیں. ویڈیوز ان دنوں بڑی پاپولر بھی ہوئی اور لوگوں نے استفادہ بھی حاصل کیا. اور آج پاپولر کو دفع کریں، یہ لفظ نہ بولا کریں، مجھے یہ برا لگتا ہے. پاپولر کو میری جوتی پہ پاپولیرٹی، مجھے اپنا کام کرنا ہے اپنے باپ کی طرح، مجھے پاپولیرٹی سے کیا انٹرسٹ ہے. نہیں میں وہ کہتا ہوں کہ ان سے لوگوں نے استفادہ بھی حاصل کیا. استفادہ کیا. آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گی کہ آج کل سعودی عرب میں واپس جانے والوں کو، جب سے یہ فضائی حدود سعودی عرب کی کھلی ہے، تو وہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ لوگوں کے جو واپس سعودی پلٹ مزدور تھے ان کو بہت مہنگی ٹکٹیں لینا پڑی. کیا اس میں کون سا فلاپ ہے؟ یہ وہی دیکھیں، یہ وہی رونا ہے، رنڈی رونا ہے جو ابھی تک چل رہا ہے. پہلے یہ تھا کہ 3 گنا زیادہ ٹکٹیں لے کے آ رہے ہیں کہ جی ایکسکیوز گورنمنٹ یہ دے رہی تھی کہ یک طرفہ فلائٹس ہیں، کیونکہ سعودیہ نے گلف نے بند کی ہوئی تھی پاکستان سے. تو ہمیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جو کمیونٹی فنڈز ہیں یا ان سے ان کے جو بیچارے جاب لیس بیٹھے ہیں ان کے دیں، یا گورنمنٹ جو آج تک سارے فنڈز لیتی رہی ہے ان سے ان کو ہیلپ آؤٹ کرے. گورنمنٹ نے اپنے خزانوں سے، یعنی ان فنڈ سے نہ کمیونٹی فنڈ سے کہیں سے ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کیا. انہی مزدوروں کو بیچاروں کو اپنے ٹکٹ لینی پڑی، لیکن 3 گنا زیادہ. تو ان کا قصور ہے اس میں کہ یک طرفہ فلائٹ ہے. لیکن اب آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ اب پھر یہی ہو رہا ہے. وہ 50-30 ہزار روپے کا جو ون وے ٹکٹ سعودی عرب کا ہے پاکستان سے، 30 ہزار روپے کا یا 40 کا، وہ اس وقت 2 لاکھ میں بک رہا ہے. اب کیا ایکسکیوز ہے؟ اب آپ دونوں طرف کی فلائٹس، ایکسکیوز کی بات نہیں. ان کے ساتھ آپ کسی بھی جو گزرا ہے نا ان تکلیف سے، اس سے آپ پوچھ لیں، خدا کی قسم اتنی بد دعائیں کسی نے آج تک 70 سال میں نہیں دی جتنی اوورسیز نے اس حکومت کو دی ہیں. اچھا، میں آپ کے ویلفیئر کے کام سے بہت متاثر ہوں، بلکہ وہ کام جو آپ وہاں جا کر نوجوان بچوں کو وظائف کی شکل میں وظیفے دیتے ہیں، وہ ایک بہت ہی قابل ستائش ہے. کیا اس بارے میں ہمیں تھوڑا بتانا ضروری سمجھیں گے؟ جی، وہ مومنا چیمہ فاؤنڈیشن ہے. وہاں پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو مستحق طالبات ہیں، سرکاری یونیورسٹیوں میں ان کو وظائف ہم دیتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے. پروفیشنل ڈگریاں اس میں ڈاکٹرز، لائر، انجینئرز، فارماسسٹ ساری بن رہی ہیں، اور ہم اپنی جیب سے کرتے ہیں، ہمارا خاندان اور آپ جیسے ہمارے دوست احباب کرتے ہیں. یہ کوئی ایسی این جی او نہیں ہے کوئی پروفیشنل قسم کی چندے لینے والی ہیں. نہ ہی ہم اس کو میڈیا میں ہائی لائٹ کرتے ہیں، نہ کسی سیاستدان کے ساتھ اس کی کوئی ایفیلیشن ہے، نہ سیاسی جماعت کے ساتھ. یہ قطعی طور پہ میری بیٹی کا غم ہل کرنے کے لیے بنائی تھی. اور مومنا چیمہ کے جو یہی نیو یارک میں روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیاری ہوئی، اور وہ کام کر رہی تھی آلریڈی اپنے ماں باپ کے نقش قدم پہ پاکستان کے بچوں کو ایجوکیشن دے رہی تھی. اس کو ہم نے ایک فاؤنڈیشن کا نیو یارک میں رجسٹر کرا کے نام دیا. الحمدللہ اس 8 سال میں سینکڑوں ہماری بچیاں پاکستان میں اور امریکہ میں بھی یونیورسٹیز میں وہ پروفیشنل ڈگریاں لے چکے ہیں اور لے رہے ہیں. آج تک کتنے اسٹوڈنٹ اندازاً مستفید ہو چکے ہیں؟ طالبات ہے، یہ خالص وومن کے لیے ہے فاؤنڈیشن، اور اس میں سینکڑوں طالبات پاکستان میں پروفیشنل ڈگریاں لے چکی ہیں اور لے رہی ہیں. اب میں نے تعداد 8 سالوں میں کوئی 400-500 ہوگی جو، لیکن ابھی ان پروسیس بھی ہیں اور نکل بھی آئی ہیں. اس کا کار کیا ہے؟ یعنی کہ ہر فیمیل اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتی ہے یا کہ آپ کا؟ نہیں، ہم لوگ جاتے ہیں خود چل کے سرکاری یونیورسٹیز. پہلی بات ہے کہ اس میں نجی نہیں ہے. سرکاری یونیورسٹیز کا جو افورڈ نہیں کر سکتی فیس، سوچیں وہ کتنی غریب ہوگی.
ٹھیک ہے. تو ہم خود جاتے ہیں یونیورسٹیز میں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہوا بچیوں نے، اگر ہم لا ڈپارٹمنٹ میں، فارمیسی میں، میڈیکل میں ڈفرینٹ، تو آپ ہمیں دیں. وہ پھر باقی ہم اپنے بجٹ کے مطابق جس یونیورسٹی میں ہم جتنا افورڈ کر سکتے ہیں ان میں سے ہماری ٹیم پھر ان کو مزید میرٹ پہ، کیونکہ ہماری میرٹ میں جو ٹاپ میرٹ میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دا موسٹ ڈیزرونگ، غربت پہلے آتی ہے. تو آج جو آج کل یونائٹڈ نیشن کا سیشن بھی چل رہا ہے، تو آپ کی چونکہ سیاسی دسترس بھی ہے، آپ کالم نویس بھی ہیں، اور کشمیر کا یہ جو مسئلہ یا خالصتان کا جو مسئلہ چل رہا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت پاکستان اس میں جو کردار ادا کر رہی ہے وہ اس پر آپ مطمئن ہیں یا کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ خالی حکومت کا کام تو نہیں نا، یہ ساتھ میں ہمارے ادارے ہیں اور انہوں نے مل کے یہ کام کرنا ہے. سب سے پہلے ہماری فوج ہے اور ان کی حکومت اور ان دونوں نے مل کے یہ کام کرنا ہے. کشمیر والا جہاں تک اسپیچ پچھلے سال بھی اچھی تھی اور اس سال بھی اچھی ہے، بلکہ اسی کی ریپوٹیشن ہے، لیکن عملی گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو کشمیر کے معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. اور یہ جب ہی ممکن ہے جب ہماری پاک فوج اور ہماری حکومت سنسیئر ہو، مل کے اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن نکال سکے. وہ کون سا سولوشن ہے؟ سولوشن تو دیکھیں وہ آزادی چاہتے ہیں جی. اور ابھی پچھلے دنوں یہ میپ والا ایک آیا کہ جی وہ میپ میں ہم نے یہ کر دیا یا ہم نے اچھی سپیچ کر دی یا ان چیز، ٹھیک ہے، دشمن کو دانت کھٹے کرنے کے لیے یا اس کو بتاتے رہنے کے لیے کہ ہم نے گھوڑے باندھے ہوئے ہیں اور ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، یہ چیزیں بھی پازیٹیو ہوتی ہیں، لیکن وہ آزادی چاہتے ہیں اور ان کو آزادی دلانا ہمارا آئینی، قانونی اور یون میں ہمارا حق ہے. تو ہماری سفارتکاری ہمیشہ کمزور رہی ہے. ہمارے سفارتکار شاہ محمود قریشی بھی اس معاملے میں فیلئر آدمی ہے، پیپلز پارٹی کا پرانا آدمی ہے. نواب عمران خان کے پاس چوائس کوئی نہیں تھی. عمران خان کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں، وہ چاہتے ہیں سارا کچھ کرنا، لیکن ہماری بد نصیبی یہ رہی ہے کہ پہلے ہمیں ہیڈ آف اسٹیٹ سے ٹھیک اس طرح کچھ معاملات گڑبڑ رہے ٹیم سمیت. اب جب یہ ہوا کہ جی نہیں یہ بندہ مروسیت والا نہیں ہے اور یہ واقعی ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو پھر پرانے ہی وہ آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان نے بھی عوام کو اسی طرح مایوس کیا؟ اس لیے کہ اس کے پاس ٹیم نہیں ہے نا، مطلب وہ اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ اس ادارے اور ٹیم سب ایک پیج پہ جب تک نہ ہو، وہ اکیلا کیا کہ وہ تقریر کر سکتا ہے، تقریر بھی صاف ظاہر ہے وہ کانفیڈنس سے لکھی ہو، تو وہ ایک گھر چلانا مشکل ہوتا ہے اگر آپ نے ملازم رکھے ہوں. کیونکہ میں تو بہت نیوٹرل بات کرتی ہوں، کسی ایک پارٹی کی نہیں ہوں نا، اس لیے میرے نہ نفرت ہوتی ہے نہ محبت ہوتی ہے. تو ایک تجزیہ یہی پھر ہوتا ہے ملک کے لیے کہ اگر آپ ایک خاتون گھر چلا رہی ہے تو 10 نوکر رکھے ہوئے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وہ کس کس پہ نظر رکھے گی؟ اور وہ تو بظاہر یہ دیکھے گی نا کہ جو میں نے آرڈر دیا اس میں کیا. تو اس کو سارے پرانے لوٹے اور مراسی اور بھانڈ ملے ہوئے ہیں. اس میں شاہ محمود قریشی بھی ہے، باقی زلفی بخاری جیسے جو بھگوڑے ہیں انہیں بلا لیا خوش کرنے کے لیے. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ٹیم نہیں ہے، بس اس کی نیت کو آپ فاتح پڑھیں. ایک سوال یہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت اوورسیز پر بہت زیادہ انحصار کر لیتی ہے، پر جب حکومت میں یہ لوگ آ جاتے ہیں تو اوورسیز کو بھی بھول جاتے ہیں اور اوورسیز سے وہ کام لینا بھی بھول جاتے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اوورسیز جو ہے ان کو اگر حکومت استعمال کر لے تو پاکستان سنور سکتا ہے؟ بالکل. انہوں نے اوورسیز کو انہوں نے یہ پتہ نہیں ووٹ تک لیا ہوا ہے، حالانکہ اگر یہ سارا ملک بھی یہ پہلے جو سیاستدان جن کو ہم چور اور ڈاکو کہتے ہیں یا جتنے لٹیرے ہیں سارا ملک بھی کھا جائے نا، تو یہ اوورسیز کا زر مبادلہ اس ملک کو مرنے نہیں دے گا. ریڑھ کی ہڈی ہے. اور آپ نے نوٹ کیا کہ کووڈ-19 میں اس زیادہ زر مبادلہ کیا ہے، حالانکہ وہ بیچاروں کی کمر ٹوٹ گئی اوورسیز کی. اور لیکن ان کے یہ جس کو بھی آپ پکڑیں گے نا وہ رو رہا ہے، رو اس طرح رہا ہے کہ کوئی ایک ایشو نہیں ہے جس پہ میں آپ پہ بات کروں. اگر وہ انلیگل نکلتے ہیں وہاں پہ وہ انلیگل طریقوں سے براستہ فلاں 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 بیچارے مارے جاتے ہیں،
جی جی تو وہ ان کا لیگل طریقہ کریں نا. یعنی اچھا ان کے علیحدہ مصائب ہیں جو لیگل بھی باہر کے ملکوں میں ہیں, تو ان کے اور یا جن کے بال بچہ پاکستان میں ہیں, جن کی جائیدادیں پاکستان میں ہیں, جی یعنی جی کہیں پہ کسی ایشو پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اوورسیز کی کوئی سنوائی نہیں. میں اوورسیز جب یہ بنا تھا نا ادارہ اوورسیز پاکستان پاکستان فاؤنڈیشن, جی جی, اور آپ کو پتا ہے اس میں وہ شاہین بٹ صاحب بھی تھے چیئرمین, چونکہ وہ ہمارے نیو یارک کے ہیں. ہاں نہیں تو یہ تو نواز شریف دور میں بنا ہے وہ پاکستان اوورسیز کمیشن. وہ کمیشن بنا وفاق میں اور پھر پنجاب میں بنا, جی 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 شہباز شریف نے بھی جی بنایا. جی جی. اچھا میں وہاں پہ بہت قریب سے میں نے مسائل دیکھے ہیں. میں والنٹیئر جب جتنا عرصہ رہتی تھی لاہور میں, وہاں پہ باقاعدگی سے جاتی تھی, ٹھیک ہے. اوورسیز کے ایشوز سنتی تھی, دیکھتی تھی, اور اچھا کام کیا. اور یہ جو اوورسیز ادارہ پنجاب نے زیادہ کام کیا انڈر شہباز شریف کے, کافی لوگوں کے پرابلم سالو ہوئے. بڑی بعض خوشی لوگ ہوتی. کہتے تھے کہ ان کی جو اچھی پراپرٹیاں ہوتی تھی ان کے خریدار بھی اوورسیز کمیشن کے اندر ہی بیٹھے ہوتے تھے. وہ تو آپ کچھ مت پوچھیں, وہ تو آپ مطلب یہ تو وہ آپ کا کلچر بن چکا ہے نا. کرپشن از اے کلچر ناؤ کہ آپ کہاں کہاں کیا کیا کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہاں مسائل سننے کا مجھے موقع ملا. یعنی میں زبانی باتیں نہیں کر رہی, میں نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کے, یعنی ڈائیورس کیسز, کوئی کسی کو شادی جعلی کر کے لے آیا, کوئی بچوں پہ ظلم کر رہا ہے, کسی کے بچے اغوا ہو گئے, کسی کے کچھ کے. تو مطلب یہ گورنمنٹ کو چاہیے اس میں پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمینیں خرید لیتے تھے, ججز شامل, لائر شامل, تھانے شامل. جیسے اگلے دن موٹر وے میں ریپ کیس ہوا ہے, کدھر گیا وہ ابھی تک؟ عابد علی نہیں پکڑا گیا کیونکہ وہ پولیس کا حصے دار ہے, اس لیے وہ اب خبریں دم دیں. دعا دیں طلال احمد جیسو, نواز شریف جیسو, جن کی ڈگڈگی چل رہی ہے اور آپ کے ٹاپک بدل جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور وہ دب گیا ہے موٹر وے والا. ورنہ کدھر ہے آپ کا؟ کیوں نہیں ملزم پکڑا؟ یہ تو سب شامل ہیں, کوئی بھی آپ ڈپارٹمنٹ لے لیں, یہ تو ایک ٹریجڈی ہے. تو اوورسیز کا تو وہ ویسے ہی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ باہر رہتے ہیں, یہ ہمیں صرف پیسہ بھیجیں, زر مبادلہ بھیجیں, ان کی پراپرٹیاں بھی ہماری, ان کا حق کیا ہے واپس آنے کا؟ ان کو مر جانا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دکھی کہانیاں ہیں. یعنی جب وہ واپس جاتے ہیں بیچارے, وزٹ کرنے ہی جاتے ہیں. اب کووڈ میں کتنے لاکھوں گئے ہیں, تو آگے سے تسی واپس کدو جانا ہے؟ ابا جی ہن تسی واپس کدو جانا ہے؟ جانو جی تسی واپس کدو جانا ہے؟ یعنی اپنے ہی مرد کو یہ بکواس سننے کو مل رہی ہے. یہ ہے آپ کے اوورسیز کی ویلیو. آپ لوگ پاکستان کے لیے, آپ کا جسم, آپ لوگ کوئی اہمیت نہیں رکھتے, صرف گھر سے لے کے ملک تک یہ دمڑی اہمیت رکھتی ہے. اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہمارے اوورسیز جو مختلف ممالک میں رہتے ہیں یہ بڑے محنت کش ہیں, آپ نے ان کے قریب سے دیکھا ہے, اور بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, لیکن جب ان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو پھر یہ طرح طرح کی آرگنائزیشن بناتے ہیں, اور خصوصاً پاکستانی پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا ضروری سمجھتے ہیں. آپ ان کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ جی میں ان کو بہت بری نظر سے دیکھتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس بھی پیسہ آ جائے نا, نو دولتیا, جی جی جس کے پاس بھی پیسہ, چاہے وہ پاکستان میں ہے جی چاہے وہ باہر کے ملک, وہ کہتا ہے یار پیسہ تو لگ گیا, ہوں اسی کیویں پتہ چلے اسی چودھری ہونے ہیں. جی جی یعنی اب اپنے کو منوانا ہے. اب منوانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سیاست, پاور چاہیے. پیسے کے بعد دوسرا لالچ ہوتا ہے پاور, اور پاور پیسے سے خریدی جاتی ہے. اس لیے الیکشن لڑتے ہیں, بھلے انہیں سرنڈر کرنا پڑے اپنا پاسپورٹ, فارن پاسپورٹ, یا نہ کرنا پڑے, یا عورتیں کچھ جو اسپیشل سیٹوں پہ چلی جاتی ہیں, یا اس کے علاوہ آپ گورنر سرور. میری مراد یہاں پر جو میں آ پاکستان, رہی ہوں, ادھر بھی آ رہی ہوں, میں اسی کیڑے کو لے کے آ رہی ہوں کہ یہ وہی لوگ, یہ وہی جراثیم ہے, شروع یہیں سے ہوتے ہیں, دھڑے ہوتے ہیں ان کے, پھر انہیں جانا وہی ہوتا ہے. آپ اوورسیز یہ جو سیاست کے دھڑے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو ان کے نمائندے ہیں, آپ کی پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, کاف ہے, یا پی ٹی آئی ہے, یا جو بھی ان کے یہاں پہ جو ونگز بنے ہوئے ہیں نا باہر کے ملکوں میں, وہ ان کی میزبانی کے لیے بنے ہوئے ہیں. جو پاکستان کے ان کے لیڈرز ہوتے ہیں, وہ باہر کے ملکوں میں آئے تو یہ ان کی میزبانی کرتے ہیں, انہیں ہر طرح کے سپلائیز کی جاتی ہیں, تنظیم سازی سے لے کے, اب تو تنظیم سازی ایک کوڈ ورڈ ہو گیا ہے, وہ لے کے
کیا مراد ہے؟ نہیں آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل کوڈ ورڈ یہ کیوں یوز، میں ویسے ہی کہہ رہی کہ انہیں ساری سہولیات دی جاتی ہے، کیوں کہ اس کے بدلے میں انہوں نے پاکستان یا ٹکٹ لینا ہے الیکشن کا، یا کوئی پلاٹ لینے ہیں، یا مرات لینی ہے، یا یہ خالی محبت، یہ ستے پتر دا منہ چمنا، یہ سیاستدان کے سیاست میں کبھی ہوتا ہے؟ تو اس طرح یہ سیم یہ انہی کی وہی قسم ہے جو بریف کیس سیاست ہے، جو بریف کیس اٹھاتی ہے گورنر سرور کی طرح، زلفی بخاری کی طرح، اور ماضی میں جتنے رہے، شوکت عزیز رہا، اور لمبی لسٹ ہے، کیا بتاؤں، بریف کیس اٹھاتے ہیں، جاتے ہیں، یا وہاں کرتے ہیں، نہیں چلی تو واپس دوبارہ باہر کے ملکوں میں یہ پاور ہے، جس کے پاس پیسہ آ جائے اس کو پاور چاہیے، اور پاور پاکستان کے علاوہ تو یہاں کوئی آپ کو تھوکتا نہیں ہے کسی کو، ہمارے ان کو کون جانتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیاں، انڈیا دیکھے کتنا آگے چلا گیا، امریکہ کی بات سنیں، امریکہ سیاسی لابنگ کرتے ہیں، انڈین اپنے ملک کو کہاں لے گئے ہیں پالیٹکس میں، اور آپ کہاں ہیں کہ جی وہ فلانا ایم این اے آ رہا ہے، ایم پی اے آ رہا ہے، انہوں گڈی دینی ہے، انہوں بوتل دینی ہے، انہوں بی بی دینی ہے، انہوں شاپنگ کرانی ہے، انہوں یہ بات، آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، تو کوئی تعلق نہیں ہے اس کا پاکستان سے، یہ آپ کے ذاتی مفادات اور ذاتی پاور کے نشے ہیں، یا اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ ہمارے یہاں پر رہنے والے اوورسیز کو کوئی ایسی اپنی آرگنائزیشنیں بنانی چاہیے جو ان کے کام آ سکیں؟ کم بنی ہے، خدا کے نام ہے شاید بھائی، کم آرگنائزیشن بنی ہے، اٹ پٹو آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے، میں بتا رہی ہوں نا کہ یہ آرگنائزیشن نے ان کو، اگر امریکہ میں ہے تو ان کو وائٹ ہاؤس تک ان کی گونج جانی چاہیے، یہ اپنا موقف میں سے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں تو ان کی آواز وائٹ ہاؤس جائے، وہ آ جا کے ان کی پی ٹی پاکستانی چینلز میں اور سوشل میڈیا میں کیوں آواز گونج رہی، جائیں نا، مضبوط کریں بلاول بھٹو کا جو موقف ہے اسے وائٹ ہاؤس تک لے کے جائیں، مسلم لیگ، نواز شریف کو کیوں ضرورت پڑ گئی ٹویٹر بنانے کی، اس کے لوگوں کے جو نواز شریف کے یہاں موجود ہیں امریکہ میں، ان کی گونج وائٹ ہاؤس تک کیوں نہیں گئی، ان کے نمائندے وہاں کیوں نہیں وائٹ ہاؤس میں، وہاں پہ پالیٹکس میں بیٹھے ہوئے، کیوں نہیں کاف کے بیٹھے ہوئے، کیوں نہیں پی ٹی آئی کے نمائندے وہاں بیٹھے، یہ سارے پاکستان کی سیاست ہے، پاکستان کے لیے کمانا بھی پاکستان سے، شہرت بھی وہیں، اقتدار بھی وہیں، سیاست بھی وہیں، ان کا یہ بین الاقوامی طور پہ کہاں بھی آپ کو یہ نظر آتے ہیں؟ اچھا، آپ امریکہ میں ایک طویل عرصے سے رہتی ہیں، اور انڈین کی بنسبت ہمارے پاکستانی لوگ یہاں کی سیاست میں بہت کم ہیں، بلکہ ان کو اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی امریکنز امریکہ میں رہتے ہیں انہیں یہاں کی سیاست میں بالواسطہ حصہ لینا چاہیے؟ یہی تو میں نے ابھی عرض کیا کہ یہاں پہ سیاست میں حصہ لینا چاہیے، یہاں پہ آپ اگر اتنے لائل ہو اپنے ملک سے اور اپنی سیاسی جماعتوں سے پاکستان میں، تو ان کو یہاں مضبوط کرو، کیونکہ سیاست تو آپ کی وائٹ ہاؤس سے چلتی ہے، اور آپ باہر کے جس ملک میں بھی آپ ہیں، آپ بھلے اٹلی میں ہیں، بھلے آپ جہاں ہیں، آپ وہاں کی لوکل پالیٹکس میں انوالو ہوں، اور بجائے ایک دوسرے کے زہر اگلنے کے، ہم سیاسی پارٹیوں کے جو نمائندے ہمارے یہاں پہ دست و گریبان ہیں، وہ یہاں یونائٹ ہوں، یہاں دست و گریبان نا، کیونکہ یہاں ہم سب اوورسیز پاکستانی ہیں، ہمارے ساتھ پاکستان کا لگتا ہے، نام لگتا ہے، یہاں ہمیں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہمیں ساروں کو، ہم سب صرف پاکستانی، جھنڈا بھی ایک ہونا چاہیے، اور آرگنائزیشنز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اندر اپنی آگے نسلیں جو آپ یہاں پیدا کی ہیں وہ بھی یہی دیکھتی ہیں کہ جی ہمارے ماں پیو کی ساری دلچسپی پاکستان میں ہے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، انہوں نے ہمیں اس طرح ٹرینڈ ہی نہیں کیا ہوا۔ جی، آپ کی خواتین کے حقوق پر بھی گہری نظر ہوتی ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق جو ہے وہ واقعی ہی نہیں دیے جاتے؟ وہاں پہ تو مردوں کے بھی حقوق کوئی نہیں بیچاروں کے، میں تو خواتین کو ایسے لیتی ہوں، جیسے اگلے دن بھی میں نے ایک ویڈیو پہ بات کی کہ میں خاتون کو ایسے لیتی ہوں کہ وہ مرد بھی پیدا کرتی ہے، خاتون بھی پیدا کرتی ہے اور مرد بھی پیدا کرتی ہے، تو پہلی ساری ذمہ داری خاتون پہ آتی ہے، مرد پہ بعد میں آتی ہے، یہ موقف مذہبی لحاظ سے بھی اور معاشرتی لحاظ سے بھی بڑا کلیئر ہے، اس پہ کوئی دو رائے کسی کی ہو نہیں سکتی کہ عورت کو پہلے اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے،
کہ میں ماں جب بنتی ہوں تو میں بیٹا بیٹی کو جنم دیتی ہوں تو میں معاشرے کو کیا دے رہی ہوں. وہی عورت جب وہ بچے کی اچھی تربیت نہیں, بیٹی پہ زور رکھتی ہے تربیت کا, ٹھیک ہے, لیکن بیٹے پہ نہیں رکھتی. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشروں میں جب یہ آتا ہے کہ ریپ کیسز, ہراسمنٹ, ڈاکو, چوریاں, جو سارے گناہ اس پہ پھینکے ہوئے ہیں مرد پہ, لیکن وہ کس کی کوکھ سے پیدا ہوا؟ اس کی تربیت تو کرنا ماں کا کام تھا نا. تو ماں نے اس میں غفلت برت لی. ماں نے بچوں کی تربیت آسان طریقے سے نہیں کرتی, چھوڑ دی ہے. یہ بات آپ کی میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں. وہ بیٹی پہ زور زیادہ دیتی ہیں, مطلب اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, یہ باہر نہ جائے. حالانکہ تربیت بیٹے بیٹی کی برابر ہوتی ہے کہ محبت, نرم دلی, درگزر, لوگوں کے ساتھ سلوک, معاشرے کو اچھا شہری کے اندر مونس مذکر تو نہیں آتا نا. آپ نے اچھا شہری دین, وہ پہلے عورت کی آتی. پہلے عورت اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کرے اسلامکلی اور معاشرتی اخلاقی طور پہ, پھر اس کے بعد جا کے لبرٹی چوک پہ کھڑی ہو حقوق کے لیے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جو خواتین کے حقوق کی جنگ وہاں پہ لڑنا چاہتی, وہ این جی اوز کی ہیں, وہ آپ کی پاکستان کی خواتین نہیں ہیں. آپ وہ ان کا ایک مخصوص نعرہ بھی ہے, وہ میں دہرانا نہیں, وہ این جی اوز کی پیڈ ہیں. وہ اپنے ان کے کسی اگر طلاق ہو گئی تو یعنی اگر باپ چھوڑ گیا ہے اس عورت کو, تو وہ باپ بھی تو کسی کا بیٹا ہی تھا نا. اس نے نہیں اچھی تربیت کی ہوئی تھی تو اس لیے اس کو قدر نہیں ہوئی بیوی کی, تو اس نے چھوڑ دی تو تمہارا باپ بن گیا. جڑ سے پکڑو نا بات کو کہ اچھا بیٹے کیوں نہیں دیے معاشرے کو. اور وہ جو جا کے تماشے کر رہی ہیں عورت مارچ کے نام پہ, اس میں کتنی ہے گوبر تھوپنے والی آپ کی دیہات کی, کتنی عورتیں آپ نے دیکھی ہیں, چولہا جھونکنے والی کتنی دیکھی ہیں, کتنی آپ نے گھروں میں کام کرنے والی دیکھی. وہ تو فنڈیڈ عورتیں ہیں, ان کی کیا آپ بات کر رہے ہیں. ناظرین, محترمہ طیبہ ضیاء چیمہ صاحبہ کی یہ بات میرے دل کو بھی بہت لگی کہ خواتین جو ہماری مائیں بہنیں ہیں, وہ جہاں بیٹیوں کی تربیت پر نظر رکھتی ہیں, وہ اپنے بیٹوں کی تربیت پر کیوں نظر نہیں رکھتی, بلکہ ان کو بھی اسی طرح گرو اپ کریں جس طرح بیٹیوں کو کرتی ہیں, تاکہ معاشرے کے بیٹے بھی معاشرے کے اچھے شہری. میرا سلوگن ہے جی, میں نے ابھی ویڈیو کی ہے, جا کے یوٹیوب پہ سارے لوگ دیکھ لیں یا فیس بک پہ. میں نے کہا ہے آؤ پاکستان کو ایک اچھا مرد دیں. اچھا ٹھیک ہے, آؤ پاکستان کو ایک اچھا مرد دیں, یعنی کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کی احسن طریقے سے تربیت کریں. بالکل. اچھا, تو محترمہ آخر میں آپ سے امریکنز الیکشن آ رہے ہیں, اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری مسلم کمیونٹی اپنا ووٹ کس طرف استعمال کرے گی, اور کون سا پریزیڈنٹ ہمارے مسلمانوں یا اسلامی ممالک کے لیے یا ہمارے یہاں میں امریکہ میں رہنے والی کمیونٹی کے لیے اچھا ثابت ہوگا, جو بائیڈن یا ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیے, آپ بھی امریکن, آپ کو پتا ہے کہ ہماری دو پالیسیز پہ نظر ہوتی ہے, ایک بین الاقوامی خارجہ پالیسی اور ایک ہماری ڈومیسٹک داخلی پالیسی. تو یہاں پہ لوگ اپنی داخلی پالیسی کو بہت اہمیت امریکن سٹیزنز دیتے ہیں. ان کو ہوتا ہے اپنے صحت کے ایشوز ہو گئے, ان کے روزگار کے ہو گئے, ان کے پرابلمز, ڈومیسٹک پرابلمز جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ اب جو گورنمنٹ ہم جو ووٹ دیں گے تو کون ہے جو ہمارے سالو کرے گا ہمارے بریڈ اینڈ بٹر, اور ہمارے, اور خاص طور پہ کووڈ-19 کے بعد جو اتنی بے روزگاری ہوگی ہے اس ملک میں. آپ کو پتہ ہے چوریاں پھر بڑھ گئی ہیں, کرائمز پھر بڑھ گئے ہیں. ابھی آپ بھی نیو یارک میں بیٹھے ہیں, میں بھی بیٹھی ہوں, ابھی کل کی بات ہے کہ ابھی بھی پولیس گشت کر رہی تھی اور وہ گھر گھر میں نوک کر کے کہہ کے گئی ہے کہ کرائمز اور رابریز بڑھ رہی ہیں, بی کیئرفل. اور ہم چشمدید گوائے رات کے 3 بجے ہم نے دیکھا کہ باہر ہماری اسٹریٹ پہ, حالانکہ بڑا سیف علاقہ ہے, وہاں پہ 2 ڈاکو جو تھے وہ گاڑیوں کو وہ توڑ رہے اور وہ کر رہے تھے, اور دوسرے دن پولیس نے آ کے وارن کیا. تو یہ ان ایشوز پہ ہے, اور منورٹی ایشوز پہ ہے, ڈومیسٹک ایشوز پہ یہ لوگ ووٹ زیادہ دیتے ہیں, کیونکہ جو خارجہ پالیسی ہے وہ نہیں بدلتی, وہ وائٹ ہاؤس کی پالیسی ہے, وہ آپ کے یہاں کے عسکری اداروں کی اور یہاں کے سیکورٹی اداروں کی وہ پالیسیز ہوتی ہیں. تو اس کو وہ ہمیں ہمارے لیے وہ نہیں بدلے گی. اگر آپ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو وہ تو سیم پالیسیز ان کی ہیں, وہ نہیں بدلیں گی. اب ڈومیسٹک ہے تو اس امیگریشن کا
بینگ جیسے ہم اوورسیز پاکستانی یا ہم یہاں اقلیت ہیں مینورٹیز ہیں, ہمارے ایشو میں تو یہ آتا ہے نا جی کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے امیگریشن ایشوز ہیں اور کچھ. تو اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹرمپ بہت سی چیزوں میں ہمارے اسلامی فوبیا کا کر لیں اور ایشوز یہ ہمارے امیگریشن کے کریں, اس میں وہ ہمارے لیے اچھا نہیں گیا ان 4 سالوں میں. تو میرا نہیں خیال کہ مسلمان تو کیا مینورٹیز بھی کوئی اس کو ووٹ نہیں دیں گے. تو جو بائیڈن ایک چوائس رہ جاتی ہے اور الیکشن نیک ٹو نیک جا رہے ہیں, کمپٹیشن, کیونکہ ادھر کرپشن زیادہ ہے ٹرمپ کی طرف, اور وہ پچھلا بش کا الیکشن نمبر 2 آپ کو یاد ہو تو ٹرمپ نے اس دفعہ بھی دھاندلی اور اسلحہ اور جو کچھ بھی زور لگا سکا نا روس کے ساتھ اس کی جو بھی سازش جو بھی کرانا اتنی آسانی سے گھٹنے ٹیکنے والا نہیں ہے یہ. یعنی وہ الیکشن جیت جائے گا, چانسز اس کے زیادہ چانسز لگ رہے ہیں کیونکہ اس میں بے ایمانی اور دھاندلی کے بہت زیادہ اسٹرانگ چانسز ہیں. اچھا, تو پاکستان کی جو حکومت ہے موجودہ اس کو بھی اپنی خارجہ پالیسی پہ بہت ناز ہے, لیکن پاکستان اپنے برادر اسلامی ملک سعودی عرب سے بھی وہ رشتہ قائم کرنے میں ناکام دکھائی دیتا ہے. یہ کون سی وجہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی ابھی تک اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکی؟ ہم اب نہ بدل گئی ہے, اب خارجہ پالیسی سینیریو جو ہمارا خطہ ہے نا اس میں اب بلاک نیا بن گیا ہے. اور سی پیک کا بھی ہمارے معاملات ہیں, چائنا کے ساتھ بھی ہماری دوستی ہے. تو جو بلاک بنانے امریکہ اسرائیل اور انڈیا نے بنایا ہے اس میں سعودی عرب اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا, کیونکہ سعودی عرب کے جتنا اثاثہ جات ہیں جو آپ کہتے ہیں نا اثاثے لندن میں لے گئے باہر لے گئے, ان کے اثاثے امریکہ میں اور ان کے بھی باہر ہیں شہزادوں کے. تو اور بھی ایران کے ساتھ مذہبی مسل کی بھی ان کی رنجشیں ہیں. تو اس لیے یہ جو بلاک بنا ہے اس میں پاکستان چین کو پشت نہیں دکھا سکتا کیونکہ دوسری طرف انڈیا ہے. تو اور سی پیک میں انڈیا کا اور امریکہ کا کوئی انٹرسٹ نہیں, بلکہ جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر بھی جو اختلافات اٹھتے ہیں یا کچھ میں اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ کہیں کسی طرف نہ. تو ہماری بین الاقوامی جو ابھی چینج آیا ہے نا اس میں سعودی عرب ناراض ہے. تو سعودی عرب نہ کشمیر کے لیے بولتا ہے نہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کھڑا ہے, وہ ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. اور ہماری نواز حکومت پہلی حکومتوں نے پاکستان امن ساتھ دیا ہے نواز اس کا سعودی عرب کا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو بھی مطلب آپ کو پتا ایگزٹ دیا تھا, سیف ایگزٹ دیا تھا. اب چیزیں چینج ہوگی, بین الاقوامی تو چینج ہو گئی ہیں. اب سعودی عرب کو تو ساتھ چلنا ہوگا ہمارے ایز اے امت مسلمہ بھی, کیونکہ ہمارا کشمیر اور فلسطین ایشو امت مسلمہ کا ایشو ہے. تو اس میں اگر وہ نہیں ساتھ چلے گا تو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا ناراض کرنا اپنے باقی اتحادیوں کو. اچھا, تو آخر میں آپ اوورسیز کمیونٹی کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں کہ جو سمجھتی ہیں بہت ضروری ہے, اور اس کے علاوہ امریکہ میں الیکشن کے سلسلے میں امریکہ میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو 72 کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ نا اب متحد ہو جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ میں نے کووڈ-19 میں بھی دیکھا کہ اس میں گروپنگ تھی ٹھیک کہ ہے, یہ پی ٹی آئی کے اوورسیز ہیں, یہ نون کے اوورسیز ہیں, یہ اس خدا کے لیے ایسا نہ کریں. آپ سوچیں جب آپ مرتے ہیں تو آپ کی میت اور آپ کے جنازے جب پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ سیاسی پارٹی یا مسل کی پارٹیوں میں تقسیم ہوتے ہیں, سارے اکٹھے ہوتے ہیں نا. تو آپ کی قبر پہ تختی لگی ہوتی ہے, کیا دیوبندی ہو, بریلوی ہو, پی ٹی آئی ہو, نون ہو, لگی ہوتی ہے؟ نہیں لگی ہوتی. تو کیوں خدا کے لیے پاکستان میں تو لوگوں نے نہیں سمجھنا, لیکن تم لوگ اوورسیز والے کیوں اس طرح بیٹھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کیوں ڈیوائیڈڈ ہو؟ کیوں ڈیوائیڈڈ ہو؟ یہ وہ لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں جیسے میں پہلے عرض کیا کہ جن کے مفادات ہوتے ہیں کہ آؤ تمہاری یہاں میزبانیاں کریں اور تم ہماری پاکستان میں میزبانیاں کرو. ان سے ہٹ کے میجورٹی تو مزدور طبقہ یا اسٹوڈنٹ ہے, جیسے ہم اسٹوڈنٹ تھے تو آج اگر ہم سیٹل ہو گئے ہیں تو وہ تھے آئے تو اسٹوڈنٹ ہی تھے نا. تو اوورسیز میں 2 طبقے 2 لوگ ہو جاتے ہیں, یا مزدور جاتا ہے یا اسٹوڈنٹ جاتا ہے.
یاد رکھیں میری پچھلی ویڈیو پہ بھی میں نے یہ کہا تھا کہ سارے کان کھول کے ایک بات اوورسیز پاکستانیوں سن لو، اصل اوورسیز پاکستانی وہ ہے جو پاکستان سے خالی ہاتھ آیا تھا، ٹھیک ہے، صرف محبتیں، دعائیں اور حب الوطنی اور ایمان لے کے ساتھ آیا تھا، اور پھر اس نے محنت دن رات کی اور بوریاں بھر کے پاکستان بھیجے، وہ ہے اوورسیز پاکستانی۔ ہیں جو بوریاں بھر کے پاکستان سے لندن، لیکن دوسرے جو لوگ بوریاں بھر کے باہر بھیجتے ہیں یا اپنے بڑھاپے یا ریٹائرمنٹ کو باہر انجوائے کرنے جاتے ہیں، وہ بھگوڑے ہیں، منافق ہیں، وہ اوورسیز پاکستانی نہیں ہے، تو انہیں وہی سیاست میں بھی تمہیں نظر آتے ہیں۔ تو تم اوورسیز پاکستانی ساری زندگی تم لوگوں نے مزدوریاں، تمہارے بچوں نے بھی آگے محنتیں کری، تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ تم ڈیوائیڈڈ ہو؟ وائی؟ تم کیوں مجھے دیکھو، کوئی ایک سیاسی کو انہیں سمجھ نہیں آتی ہے، بی بی آج نون کے کام کی تعریف کر رہی تھی، کل لتر لا لیا نون کے خلاف، آج عمران خان کی تعریف کر رہی تھی، کل لتر لا لیا۔ لتر لگانا اور پھول، ایک ہاتھ میں لتر رکھو، ایک ہاتھ میں پھول رکھو، جو کام اچھا کرے تمہارے اوورسیز کے لیے اور ملک کے لیے اسے پھول پیش کر دو، نہیں تو پھول واپس کھو کے اور لتر مارو۔ یہ ہے میرا پیغام۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین۔ آج محترمہ طیبہ ضیاء چیمہ صاحبہ نے جو 2 باتیں کہیں، میں انہیں دوبارہ رپیٹ کرنا اس لیے ضروری سمجھوں گا، وہ بہت اچھی باتیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ایک ہاتھ میں پھول رکھو اور ایک ہاتھ میں چھتر رکھو، اوورسیز اسپیشلی، جو ان سے محبت کرے انہیں پھول دیں، جو ان سے نفرت کرے انہیں چھتر لگائیں۔ دوسرا ان کا ایک اور موقف تھا کہ پاکستان کی جو مائیں ہیں وہ اچھے اور تربیت یافتہ بچے جو ہے ان کو سنواریں جس سے پاکستان سنور سکے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں محترمہ، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ تھینک یو، السلام علیکم۔